गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है समीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। कभी कभी जब पूरा दिन होता है उसको आपका रास्ता डिफाइन कर रहा होता है, यानी अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस का दिन कैसा गुजरेगा वो रास्ता डिफाइन करता है। Okay. वो रास्ता कैसा था, तो आपसे पूछते हैं सवाल आज कि रास्ता कैसा था आज का? रास्ता आज का सफर कैसा था हमेशा की आपका? तरह बहुत डिस्टर्बिंग रहा। उसकी वजह शुएब मैं आपको बताती हूँ। मैं हमेशा आके जिक्र करती हूँ, आपसे जिक्र कर रही होती हूँ। जितनी सुबह हम लोग घर से निकलते हैं इस्लामाबाद हाईवे से क्योंकि होते हुए आ रहे होते हैं, तो मैं बहुत एक मेंटालिटी होती है ना, आप उस पर बाज़-औक़ात आप अफसोस कर रहे होते हैं कि ये क्या कौम है, ये कौन लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको इतनी सेंस नहीं है कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज है लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रोड जो है वो हाईवे से सुबह सुबह क्रॉस करनी है। हाईवे ऑलमोस्ट खाली होती है, गाड़ियाँ तेज़ी से आ रही हैं, मतलब रश कम होता है वहाँ पे, और बच्चों को बिठाकर बाइक्स क्रॉस हो रही हैं, वहाँ से साइकिल्स क्रॉस हो रही हैं। एंड मैं मेंटालिटी पे हैरान होती हूँ कि अपनी जान, आप पहले तो आपको अपनी जान भी जोखिम में नहीं डालनी चाहिए, आप किस तरह से अपनी जान का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को बिठा के आप किस तरह से रिस्क ले सकते हैं। आपको इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर अगर है तो आपको दूसरी गाड़ियों के ऊपर तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आई मीन आप कैसे इतना कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि गाड़ी रुक जाएगी? गाड़ी एक स्पीड मेंटेन करते हुए आ रही है, आपका बाइक, आपका साइकिल या आप खुद पैदल क्रॉस करते हुए अगर सामने आ जाते हैं, गाड़ी एकदम ब्रेक नहीं लगा सकती। एक मशीन है जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी, एक ह्यूमन एरर है। सो प्लीज़ इन चीज़ों को समझें और रोड इस तरह से मत क्रॉस किया करें। और हैरान इस बात में कि बिल्कुल साथ पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, वो इस्तेमाल करने के बजाय पूरे हाईवे क्रॉस हो रहे हैं सुबह। और मैं इस बात पे भी कहना चाहूँगी कि इंतज़ामिया वो कहाँ पर होती है उस टाइम पे। हम ये क्वेश्चन रेज करेंगे यहाँ पे भी, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंतज़ामिया भी वहाँ पर एक्शन ज़रूर ले। पहली बात, आवाम का अपनी जान की हिफाजत करना सबसे पहले हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ भी मेक श्योर करना कि वो लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हैवी फाइन्स लगने चाहिए, हैवी सज़ाएँ होनी चाहिए इस हवाले से, क्योंकि देखिए जान से बढ़ के तो क्या है, जान है तो जहान है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस मेंटालिटी को चेंज किया जाए। दैट्स वेरी ट्रू। और एट द सेम टाइम हम सिर्फ बात पेडेस्ट्रियंस की नहीं कर रहे, हम हर उस शख्स की बात कर रहे हैं कि जो कि रोड सेफ्टी से बिल्कुल नावाकिफ़ है। ऐसे में बहुत से बस ड्राइवर, स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स या कोई भी ड्राइवर जो कि इस अंदाज से गाड़ी चला रहा होता है जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जान ख़तरे में होती है। हमें कल से हम जिस तरह बात कर रहे हैं मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, केंझर झील जाने वाली जो बस जिस तरह हादसे का वो शिकार हुई, जो बस ड्राइवर था उसकी गफलत की वजह से ही हुआ और 10 से ज़ायद जानों का ज़िया। इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। जो सोशल मीडिया पे वायरल है जी वीडियो, बिल्कुल, वो रेस लगा रहे थे ओवरटेकिंग करने के लिए, एंड देन केंझर झील जा रही थी, सयाहों की बस थी, एंड द वे दैट ड्राइवर वाज टेकिंग दैट बस, इट्स क्वेश्चनेबल कि ये हो क्या छत पे लोग बैठे हुए थे। पहली बात तो ये इलीगल है, दूसरी बात ये कि ओवरटेकिंग करना, इस तरह से ओवर स्पीड मतलब करना, वो ऐसे बस जा रही है। तो क्वेश्चन इज कि वो जो लोग उस बस में बैठे थे, मैं उनसे भी सवाल करता हूँ कि जब ऐसी बस पे आप सवार होते हैं जहाँ पे ड्राइवर इस तरह से ड्राइविंग कर रहा होता है, व्हाई डोंट यू क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू स्टॉप हिम, और आप रिपोर्ट क्यों नहीं करते? इसी तरह मोटरवे पे द अदर डे आई वाज ट्रैवलिंग, और इसी तरह एक बस जो बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट लेन में थी और मैं फास्ट लेन में था, वो डायरेक्टली फास्ट लेन के अंदर आई है। And I was like, what is this? मैंने ब्रेक अप्लाई की, ये शुक्र है कि पीछे गाड़ी कोई नहीं थी। उसके बाद बस ड्राइवर मुझे कहता सॉरी। मैंने कहा what do you mean by this word sorry? मतलब दिस कुड बी फेटल एक्चुअली। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे ड्राइवर्स को, ऐसी बसेस को, जैसे अभी आपने बात की पेडेस्ट्रियंस जो कि बाइक पे या स्पेशली किस तरह क्रॉस करते हैं, वो रोड जहाँ पे इस तरह से क्रॉस करना अलाउ नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको रिपोर्ट करें और उसके बाद वाकई उन पर एक्शन होना चाहिए। ये आज की हमारी इसलिए बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा सभी आपने भी कहा ना कि हर जान बहुत कीमती है, तो हम सबका फ़र्ज़ है कि हम वो जान बचाने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं शुएब, इनको भी हम मेंशन करना चाहेंगे, जिनको हमने देखा है हमेशा कि वो रूल्स को फॉलो करते हैं। वो हम में से ही तो हैं, हम पाकिस्तानियों में से तो हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं आप कह सकते। अच्छा अब ये देखिए, यही लोग हैं जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये हर जगह पर फॉलो करते हैं रूल्स, यहाँ पे हो किसी बाहर मुल्क में हो, लेकिन अदरवाइज मैं मतलब आप लोग बताएं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या किसी दूसरे मुल्क में जाके ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे ना। अपना घर है, अपने घर की हिफाजत, वहाँ के रूल्स को फॉलो करना, ये तो हम सब पे सबसे पहले फ़र्ज़ है। कहीं के भी कवानीन है उनको आपने फॉलो करना है,
چاہے کچھ بھی ہو جائے. سو اس مینٹیلٹی کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو بھی فالو کریں جو ہم میں سے ہیں, وہ پاکستانی جو کہ رولز فالو کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی, آپ وقت پر نکلیے. ضروری ہے کہ روزانہ آپ تاخیر سے نکلنا اور یہ بہانہ تراشنا ہے کہ آج تاخیر ہو گئی تھی اس لیے ہم نے یہ کیا. ریزنز ڈونٹ میٹر, واٹ میٹر از دا رزلٹ. اور اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی خطرناک قسم کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے. اینی ویز, یہ ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے گیسٹ ساتھ موجود ہوں گے, کریں گے ان سے ان کی ایکسپرٹیز پر بات. اسٹے ود اس, دس از رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. زراعت پاکستان کے لیے بالکل ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. اس پر بات تو بہت ساری ہوتی ہے, کام بھی بہت سارا ہو رہا ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج اس طریقے سے اس نے امپیکٹ کریٹ کیا ہے ہمارے زراعت پر, آج ہم اس پر بھی بات کریں گے کیسے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. چونکہ ظاہر ہے دا بز ورڈ آف دس ایئر اور دیز ایئرز از اے آئی. تو کیسے ہم اے آئی کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں, کیسے ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور کتنا بڑا چیلنج ہے یہ کہ کسانوں تک اس کو پہنچایا جائے اے آئی کو. ایگزیکٹلی, تو اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہیں, اسپیشلی اس فیلڈ کے حوالے سے, زراعت کے حوالے سے بہت کام کریں گے, کس طرح سے ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شہروز خٹک صاحب سے. السلام علیکم شہروز صاحب, کیسے ہیں؟ شہروز صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اس وقت پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا ابھی بھی ہم وہی ٹریڈیشنل میتھڈس پہ زیادہ ٹرسٹ کر رہے ہیں؟ کیا ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی لیول پہ؟ کچھ حد تک کیا جا رہا ہے, لیکن جس لیول پہ ہونا چاہیے اس لیول پہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے, بڑی وجہ یہی ہے جس سے ہم مطلب دنیا سے ہم پیچھے رہ گئے. چونکہ ہم نے آپ کو ایگریکلچر کنٹری کہتے تھے, ایک اسٹیٹ کہتے تھے, جو کہ نہ صرف ایگریکلچر جو اپنا ڈومیسٹک نیڈس کیٹر کر رہی ہے بلکہ ایکسپورٹ بھی کرتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ریسنٹ پاسٹ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ایکسپورٹس کم ہو گئے اور ہم وہ دنیا میں کیونکہ ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں نئے ٹیکنالوجیز انکارپوریٹ کرنے پڑیں گے. اور ریزن بیہائنڈ دس از کیونکہ دیکھیں چینجز آ رہی ہیں دنیا میں, جیسے آپ نے بات کی کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں, دنیا ایڈوانس ہو رہی ہے, پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے دنیا میں. 20 سال پہلے اور اب میں بہت بڑا فرق ہے. ایک پاپولیشن گیپ آ گئی, ایک ڈیمانڈ گیپ آ گئی. دوسرا یہ ہے کہ گلوبلائزیشن ہو گئی, ایکسپورٹ ہمارے جو ہے نا اب بڑھنے چاہیے تھے وہ نہیں بڑھے کیونکہ مطلب انٹرنیشنل ڈیمانڈز ہیں. پھر لوکل ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی ہیں ہماری. جو پہلے تو ہمیں اپنی ڈیمانڈ کو مکمل کرنا ہے نا. بالکل, ایبسلیوٹلی. مطلب ہم وہ ایک اچھی بات یہ تھی ہے بھی کہ ہم اتنا پروڈیوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے لوکل نیڈز بھی پہلے اس میں پورے کریں, پھر ہم اس کو ایکسپورٹ کر دیتے. صحیح. لیکن جیسے میں نے کہا کہ کچھ سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ کم ہو گئے اور ایک الارمنگ لیول پہ آ گئے ہیں, جس پہ ہمیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اگر ہم بھی زراعت کے شعبے میں امپورٹ کریں تو دیٹس اے کویسچن ایکچولی. دیٹس اے کویسچن. اور ایٹ دا سیم ٹائم بہت سی فصلیں ایسی جو کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے تھے, دیکھتے تھے, جیسے کہ کاٹن. آج ہمیں کاٹن نظر نہیں آتی پاکستان میں کہیں پر بھی, بیکاز ہم نہیں کر رہے اس کو کاشت. اس طرح سے بہت سارے فصلوں کے بہت سارے چیلنجز رہے ہیں. چونکہ آپ اسپیسیفکلی اس پہ کام کریں, تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے کس انداز سے کام کیا, کوئی سکسیس اسٹوری جو آپ کے سامنے ہو جس پہ آپ نے گائیڈ کیا اور انہوں نے انکارپوریٹ کیا, اف یو کین شیئر دیٹ. اصل میں ہم بیسیکلی کام کر رہے ہیں جیسے ڈیجیٹائزیشن پہ, جو ایگریکلچر سیکٹر ڈیجیٹائز ہو جائے. ایک سارٹ آف ریولوشن لانا چاہ رہے ہیں ہم پاکستان میں, اس چیز پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو ہم میرے پاس جو ایگزامپلز ہوں گی, جیسے ہم ایسے کمپنی کام کر رہے ہیں, جیسے ہم ایک پورے ایگریکلچر مارکیٹ جو ہے ہمارا ڈومیسٹک مارکیٹ, ہم اس کو ڈیجیٹائز کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اس کو ڈیجیٹل لانا چاہ رہے ہیں. اف اٹس اپنا سیلنگ مارکیٹ جو ہے جس میں بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے, اس کو ہم ڈیجیٹائز کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اگانے کی بات کر رہے ہیں تو اس پروسیس کو بھی ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں, اینڈ ٹو اینڈ جو اپنا پروڈکٹ لائف سائیکل ہے وہ تھرو ایک ڈیجیٹل پروسیس ہو. اگانا ڈیجیٹل کیسے ہوگا؟ چلیں
بیچنا سمجھ آتا ہے کہ گندم کاشت ہو گئی ہے, وہ مارکیٹ پہ آ جائے گی, مارکیٹ پلیس پہ سم تھنگ. اگانا ڈیجیٹل کیسے ہوگا؟ اگانا ڈیجیٹل یہ ہوگا کہ جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ ہم ایک کنونشنل میتھڈس پہ چلتے ہیں, تو کنونشنل میتھڈز یہ ہوگا کہ وہ آپ کے ایک انسان کی اپنی تھنکنگ کے بیس پہ ہوتا ہے کہ یا ایکسپیرینس کہہ لیں کہ میں ایک چیز اگا رہا ہوں 20 سال سے 30 سال سے, جیسے دادا ابو کو دیکھا ویسے ہی. ہاں, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو اتنا پانی چاہیے ہوگا, مجھے لگتا ہے کہ اس کو اتنا کھاد چاہیے ہوگا, پیسٹیسائڈز اتنے چاہیے ہوں گے. لیکن ایک ہم جب ایک ڈیجیٹل اس میں جاتے ہیں فارم میں, اس میں ہوتا ہے نا کہ ہم کافی ٹولز انکارپوریٹ کرتے ہیں, جس میں سینسرز ہو گئے, جس میں ٹیکنالوجی سافٹ ویئرز ہو گئے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گیا, پریسیجن فارمنگ ہو گیا. تو وہ بیسیکلی وہ ٹولز خود مانیٹر کرتے ہیں اور آپ کو ایک ریئل ٹائم ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے, سوائل میں ضرورت ہے, پلانٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے, ٹیمپریچر زیادہ ہے, ٹیمپریچر کم ہے, پانی کتنا چاہیے ہوگا. تو یہ آپ کو بچا لیتا ہے ایکسیس, کبھی کبھار ایکسیس چلے جاتے ہیں, کبھی کبھار کم ہو جاتے ہیں, کبھی کبھار پیسٹیسائڈ زیادہ ہو جاتے ہیں, جو ایک ہیزرڈ بھی ہے, ہیلتھ ہیزرڈ بھی ہے کہ زیادہ پیسٹیسائڈس مور دین ریکوائرڈ. کچھ جگہوں پہ تو 10-15 قسم کے پیسٹیسائڈ لگائے جاتے ہیں جو ریکوائرڈ ہوتے ہی نہیں, کیونکہ وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کسی سے سن لیا, ادھر سے سن لیا, ادھر سے سن لیا. تو ہم اس کو ایک وہ کریں تاکہ ایک اس سے ایک یہ ہوگا نا کہ ہمیں بیسیکلی ہم اگر ایک چیز کو ٹرانسفارم کریں جیسے کہ انڈسٹری کو, تو ہمیں اس کے لیے ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. میں ایک ٹیکنیکل ٹرمز میں بات کر رہا ہوں. ڈیٹا سے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک سارٹ آف اس پروجیکٹ کی یا آپ کی جو انٹینشن ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ایفیشینٹلی ہم ڈپلوائے کر پائیں گے. جیسے جب میں نے ڈیٹا کی بات کی تو ہمیں کنزیومر بیہیویئر کا پتہ چلتا ہے کہ کنزیومر مارکیٹس کیسے کام کر رہے ہیں, اس سے ہم ڈیمانڈز اور سپلائی اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. اس کا ہم یہ ہے کہ ایک پریڈکٹیو اس میں ہم ماڈلز بنا سکتے ہیں کہ آنے والے 1 سال کے بعد ہم کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ موسمی تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے, ڈیمانڈ کیا ہو سکتے ہیں, گلوبلی کیا چل رہا ہے, ہم کتنا ایکسپورٹ کر پائیں گے کہ نہیں, ہمارے جو ہے نا فصل کتنی ہوگی. تو یہ سارا کون سی ہائی ییلڈ کراپ ہے آپ وہ گائیڈ کر سکتے ہیں. ہاں جی, وہ گائیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ سارا ڈیٹا کلیکشن سے ہوتا ہے. تو یہ فرسٹ اسٹیپ از ڈیٹا کلیکشن ڈیجیٹائزیشن میں. صحیح. تو جب یہ ہوگا, جیسے ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال آپ سنتے ہوں گے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہو گئی, چیز مہنگی ہو گئی. پھر آپ سنتے ہیں کہ سپلائی زیادہ ہو گئی, ڈیمانڈ کم ہے, چیز بہت سستی ہو گئی. تو وہ جو ہے نا وہ سپلائی چین میں باٹم پہ جو فارمر ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے, ہر بار وہی ہوتا ہے. تو اس پروسیس سے وہ اوائڈ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ مجھے کتنی ایک چیز چاہیے, مجھے کتنی سپلائی مینٹین کرنی ہے, کتنی ڈیمانڈ ہوگی. تو یہ سارا ایک ڈیجیٹائزیشن پروسیس یہ ہوتا ہے, اور اس سے یہ فائدے اس کے ہو سکتے ہیں یا ہوں گے, اور ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں گراؤنڈ لیول پہ. تو اس کا جیسے آپ نے کہا کہ آپ ایگزامپل دیں گے, تو میری جو کمپنی ہے ہم گراؤنڈ لیول پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹس بنائے ہیں جس پہ ہم پیورلی تھرو ٹیکنالوجی, آپ اس میں اے آئی بھی کہہ لیں, آپ اس میں ڈفرینٹ آٹومیٹڈ ٹولز بھی کہہ لیں کہ ہم اس میں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں. تو اس میں اوور دا ایئرز یہ ہے کہ آپ جب اس پہ کام کرتے ہیں تو آپ اس کی ایفیشنسی بڑھاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آپ ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے, تو ہمارے ملک میں ہے کہ ایک نہ ہونے کے برابر تھا اس سیکٹر میں ڈیٹا کلیکشن, ایک پراپر ایفیشینٹ ڈیٹا جس سے آپ میننگ فل کام کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس کو اسٹریم لائن کیا, ایک ایکو سسٹم ایسے بنایا کہ ہمیں جو ریکوائرڈ ہو اور جو ایک ضرورت ہو اس سیکٹر میں تو وہ ہم پوری کر سکیں. تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس پازیٹیو اس کی طرف جا رہے ہیں. ہم مطلب کہ جیسے ہم جو چاہ رہے تھے پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو, ییلڈ زیادہ ہو, موسٹ آف آل انفارمیشن, فلو آف انفارمیشن ہو اور ایکسیس ہو, مطلب کہ جو رورل ایریاز میں بھی ہیں, ریموٹ ایریاز میں بھی لوگ ہیں, تو فلو آف انفارمیشن ہو اور ان کی ایکسیس ہو اس انفارمیشن پہ. تو کچھ حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں, لیکن اٹس اے لانگ پروسیس. اس میں کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہم جیسے بہت بڑا ملک ہے, ہمارا 25 کروڑ کی آبادی ہے, ہمارا مطلب کہ آلموسٹ مور دین 40% ہمارا جو ہے نا لیبر اس میں امپلائڈ ہے ایگریکلچر میں.
تو سب کچھ ٹچ کرنا اس میں ٹائم لگتا ہے, لیکن بٹ یو ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر, اور وہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے اور پازیٹیو چینجز آئی ہیں, دس وٹ آئی کین سے. اور ہم کمنگ ایئر ہم یہ کہہ پائیں گے کہ ہم ریولیوشنائز کر رہے ہیں پاکستان ایگریکلچر سیکٹر, کیونکہ یہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یوتھ ہماری جو ہے, جیسے ہمارا ایک اسٹارٹ اپ کلچر ہوتا ہے کہ لوگ اسٹارٹ اپ پہ جاتے ہیں, جو میرا بھی بیک گراؤنڈ ٹیکنالوجی سے ہے لیکن میں اس سیکٹر میں آیا, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اسٹارٹ اپس آئیں یا جو انٹرپرینیورز ہیں, جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور وہ اس سیکٹر میں ہے, تو ہم اس کو ہیپننگ بنانا چاہ رہے ہیں, ایک سارٹ آف ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا کے اس میں زیادہ ایوینیوز کھولنا چاہ رہے ہیں تاکہ اور لوگ آئیں, اس میں ینگ لوگ آئیں, اس میں انویسٹ کریں تاکہ ہم اس میں گرو کریں. کیونکہ بیسیکلی پاکستان کا یہ ہم کہہ رہے ہیں ایگریکلچر کنٹری اور ہمیں ایکسپورٹ کرنا چاہیے, اور ہمارا یہ مقصد ہے نا کہ ہم کمنگ ایئرز میں ایک بہت بڑے ایکسپورٹر بنے دنیا میں. ہمیں بننا چاہیے تھا لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں بنے. ہاں, یہ بدقسمتی نہیں بنے انفارچونیٹلی, لیکن ہمیں بننا چاہیے. اور تو ہم نے یہ ٹارگیٹس رکھے ہوئے اپنی کمپنی میں بھی اور انٹرنلی, اور یہ ہے کہ اوور آل مارکیٹ کو ہم جیسے دیکھنا چاہتے ہیں نا, بے شک ہم لیٹ ہیں ابھی بھی چیز کو کرنے میں, لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ جب بھی اسٹارٹ ہو سکے. اچھا, لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا بھی پرابلم ہوگا. ایک کسان کو کیسے سمجھائیں گے کیا اے آئی ہے, کیا ٹیکنالوجی ہے, کس طریقے سے اس کو گائیڈ کیا جا سکتا ہوگا, کیا ٹیمز بنانی چاہیے, ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے, اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے, کیا وہ راضی بھی ہوں گے. بیکاز اکثر ایک چیز ہوتی ہے جب آپ ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ نہیں جو چیز ہاتھ سے اگائی جائے گی وہی بہتر ہو سکتی ہے, اور میں بھی ٹیکنالوجی کے تھرو یا اور اگر ایڈوانسمنٹ کے تھرو کی جائے تو شاید اس کی وہ کوالٹی نہ ہو. یہ ایک مائنڈ سیٹ کی میں صرف بات کر رہی ہوں. کس طریقے سے اس گیپ کو فل کیا جائے گا؟ یہ آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ میری جرنی میں ایک میجر چیلنج ہے, چونکہ کیپنگ ان ویو دس مارکیٹ, پاکستان کا مارکیٹ جو ہے جس میں وہ ایک سارٹ آف لٹریسی اس کا بھی ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ سمجھ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں, ناٹ اونلی پاکستان میں تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے کہ یہ نیو ٹیکنالوجیز ہو گیا, اے آئی ہو گیا, یہ موسٹلی بگ فارمر جو ہے, بگ پروڈیوسرز ہیں, ان میں زیادہ کامن ہے اور وہ اڈاپٹ بھی کرتے ہیں اس کو. لیکن اسمال ہولڈرز ہیں دنیا میں, اسمال ہولڈرز یہ ہے کہ 75-80% جو اگائی کرتے ہیں یا جو پروڈیوس کرتے ہیں وہ اسمال ہولڈرز ہیں دنیا بھر. تو ہمیں بیسیکلی ان کو ٹارگیٹ کرنا پڑے گا. ہم پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایک سارٹ آف ہم ایک ڈیجیٹل فورم ہے, تو ڈیجیٹل فورم میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملٹی لینگول ایک ٹریننگ اسکولز بنائیں. میں جو کمپنی میری ہے, ہم بیسیکلی ہماری ایک ڈیجیٹل اکیڈمی بھی ہے, آن لائن فرسٹ ڈیجیٹل اکیڈمی ان پاکستان آن ایگریکلچر, جو گوگل لیول کے اس میں ہمارا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے, اس میں ہم وہی کورسز دے رہے ہیں جس میں موسٹلی فری ہیں. اوکے, اور لوگ اس میں انرول ہوتے ہیں؟ اس میں لوگ انرول ہوتے ہیں. وہ ہم نے ریسنٹلی اسٹارٹ کیا ہے, اس پہ ہم کام کر رہے تھے, وہ ہم ریسنٹلی ہم نے اسٹارٹ کیا اس میں. تو اس میں ڈفرینٹ کورسز ہم ڈفرینٹ لینگویجز میں پڑھاتے ہیں. ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ ہم اس میں منیمم اگلے سال تک ہم اس میں 10 لینگویجز انکارپوریٹ کریں, ریجنل لینگویجز ہم وہ کریں, وہ پرائیورٹی کے حساب سے کہ پاپولیشن وائز نا, اور جس ریجن میں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو اس حساب سے. دس از فرسٹ اسٹیپ. لیکن وہی بات ہے کہ وہ ٹرسٹ ایشوز ہیں. ٹرسٹ ایشوز اس طریقے سے دور ہوں گے جب ہم اس چیز کو انکارپوریٹ کریں گے گورنمنٹ لیول پہ. گورنمنٹ جب اس پہ انویسٹ کرے گی, پروجیکٹس لگائے گی. بڑا ضروری ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوتی ہیں تو چیزیں ہمیں ویسے بھی بہتر نظر بھی آتی ہیں. اور جو سبین نے بات کی نظر ہے وہ چیلنج تو اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم اس پاپولیشن کی بات کریں کہ جہاں پہ آج تک اے ٹی ایم از آلسو چیلنج, وہ نہیں بناتے اے ٹی ایم بھی, کارڈز بھی. تو ظاہر ہے ان کو یہ سمجھانا کہ دس از, ہاں اسمارٹ فونس بھی بہت کم لوگ ہیں جو کہ یوز کرتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو یوز کرتے ہیں ان کو سمجھانا شاید آسان, بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اسمارٹ فون یوز کریں, وہ ٹک ٹاک دیکھ سکتے ہیں, ریلز دیکھ سکتے ہیں, تو یو نو وائی ناٹ دس اے آئی اینڈ وائی ناٹ دس ڈیجیٹل تھنگ, وہ ان کے لیے آسان ہے. لیکن ہاں ان تک یہ رائٹ انفارمیشن کا پہنچنا یہ بڑا ضروری ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ کورسز ہو رہے ہیں, ان کو سکھایا بتایا جا رہا ہے, بڑا امپورٹنٹ بھی ہے. کسی اور ملک کی ایگزامپل کوٹ کر سکتے ہیں آپ
اب I'm sure کہ آپ نے اور ماڈلس کو پڑھا بھی ہوگا, اچھا وہاں پہ کیسے ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کیا گیا, کیونکہ یہ چیلنج تو ظاہر ہے ہر جگہ کا رہا ہے. میں نے یورپ کا اسٹڈی کیا ہے. اوکے, میں نے ان کا سسٹم اسٹڈی کیے ہیں, یو کے, یورپ, ادھر رہا بھی ہوں تو کیا بھی ہے میں نے. ٹھیک ہے. اصل میں وہ ایک دوسرے لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں ابھی اس وقت. وہ ابھی جا رہے ہیں کہ جیسے ایک ضرورت تھی کہ ہم کیمیکلز, آرٹیفیشیل انپٹس جو جیسے پیسٹیسائڈز ہو گئے مختلف قسم کے, اس کو نکال دیں, اس کو نکال دیں. ہم اس پہ ایک ٹائم تھا جب یہ شروع ہوا تھا دنیا میں تاکہ پروڈکٹیوٹی بڑھے, لیکن وہ ابھی اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں اور ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے. ہمیں اس طرف لگا کہ خود کہتے ہیں نکل رہے ہیں, اور ان کے مارکیٹ ڈفرینٹ آپریٹ کرتے ہیں, ہم اسی میں پھنسے ہوئے. میں اس کا ایڈوکیٹ اس چیز کا ہوں کہ ہمیں یہ کنونشنل مارکیٹس ہیں اس کو ہٹانا چاہیے, جو منڈی ہیں یا جو بھی ہیں, کیونکہ یہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. دے آر دا ون, ایٹ دی اینڈ فارمر کا استحصال ہوتا ہے. ہاں, دے آر دا ون ارننگ مور, اور ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب کہ مڈل مین کو نکالنا چاہتے ہیں وہ پسینہ, پیسہ, ٹائم, وہ جو ہے نا جس کا لگا ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو امپاور کرنا چاہیے ہمیں. تو اصل میں یہ سسٹمز ہیں وہ ادھر نہیں ہوتے, بہت زمین آسمان کا فرق ہے. تو ابھی وہ اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ آرٹیفیشیل انپٹس, کیمیکلز, اس کو ہٹا دیں اور ہم کلٹیویشن کے دوسرے لیول پہ جائیں. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ہمارے, آدھے بھی ہیں, 1/3 ہیں, اور ہم سے ڈبل ایکسپورٹ کر رہے ہیں. زیادہ پروڈکشن بھی ہمیں نظر آتا ہے, ہم سے ڈبل ایگریکلچر ایکسپورٹس کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ پریکٹسز میں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک نالج کا ایک گیپ ہے, جیسے میں آپ وہ بھی ہمیں آہستہ آہستہ آئی تھنک فل ہوتا نظر اس لیے آ رہا ہے بیکاز ہم نے بہت سے ممالک کے ساتھ دیکھا ہے, سائن ہوتا ہے. ریسنٹلی چائنا کے ساتھ ایک سائن ہوا تھا, اور اس پہ بھی زراعت کے شعبے میں ایک تعاون کی بات ہوئی تھی. تو بڑا ضروری ہے کہ ایسے اور ایم او یو سائن ہوں, ایسے اور ایگریمنٹس ہوں, ایسے اور پارٹنرشپس ہوں, ایسے بیج آئیں پاکستان میں کہ جس کی پھر ییلڈ بہتر ہو. اسپیشلی ہم شوگر کین کی جب بات کرتے ہیں, ایسی فصلوں کی بات کرتے ہیں جہاں پہ پانی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, کہ ایسے بیج ہوں یا ایسی فصل ہو کہ پانی کا بھی استعمال کم, بیکاز اب ہم اس ملک میں یا اس وقت میں رہ رہے ہیں کہ جب پانی کا ایک بڑا مسئلہ ہے. یس, واٹر اسٹریس کنٹری ہے. آپ کی بات صحیح ہے. ہم کس پہ کام کر رہے ہیں, ہم اس کو ہم کہتے ہیں کہ کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈس یا کلائمیٹ ریزیلینٹ بیج پلانٹس, کھاد پلانٹس ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اس پہ یہ منیمل کلائمیٹ چینجز ہوتے ہیں, گرمی ٹیمپریچر زیادہ ہو گیا, کم ہو گیا, ریکوائرڈ پانی نہیں ملا, تو اس پہ وہ امپیکٹ اس کا کم ہوتا ہے. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن جیسے میں آپ کو لانگ پروسیس ہے. دنیا میں یہ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہم باہر یہ ہوتا ہے, ادھر انٹروڈیوس ہو چکے ہیں, لیکن وہ ہمیں اکنامکلی اور یہ وہ وائبل نہیں پڑتا کہ ہم اس کو امپورٹ کریں, پھر ہم کمرشلی اس کو پروڈیوس کریں, تو وہ فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نے بیچنا لوکل مارکیٹ میں. تو ہم اس پہ یہ کام کریں کہ ہم پاکستان میں اس کو لوکلی پروڈیوس کریں. صحیح. اور پھر ہم اس کے وہ ایک ٹیسٹنگ فیز میں ہے, اس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے, دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا ییلڈ دے رہا ہے, پروڈکٹیوٹی بہتر ہے بھی کہ نہیں, پھر ہم اس کو وہ کمرشلائز ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. پھر جیسے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, تو یہ جیسے ہمارے خطے میں ملک ہیں, ہم یو اے ای کی بات کر لیں, دے ڈونٹ پروڈیوس اینی تھنگ آن دیئر اون, وہ سب وہ جو باہر پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے فوڈ سیکیور رکھنے کے لیے اپنے آپ کو, ان کی لوکل کمپنیز باہر جا کے زمینیں خریدتی ہیں اور ادھر جا کے اگاتی ہیں اور پھر واپس امپورٹ کرتی ہیں. تو یہ فوڈ سیکیور رہتے ہیں, ڈپینڈنسی کم ہو گئی. صحیح. تو وہ جا رہے ہیں یورپ میں کافی, جیسے اسپین ہو گیا, اٹلی ہو گیا, بڑی بڑی لینڈ ہولڈنگز ہیں ان کی, ادھر جا کے مختلف چیزیں ہر کنٹری میں جہاں پہ جو چیز اچھی اگتی ہے تو وہاں پہ اگاتے ہیں. پھر اچھا بزنس ماڈل ہے یہ. تو ہاں, تو ہم یہ کوشش کریں کہ پاکستان میں اسٹارٹ ہو. ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہ کوئی بات نہیں کرتے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آئیں. وہ پاکستان میں, سوال یہ ہے کہ وہ پاکستان کیوں نہیں آتے, وہ اتنا دور کیوں جا رہے ہیں, ہمارے پاس میں ہی ہیں, تو امپورٹس ان کے کم پڑیں گے, ان کے جو بلز کم ہوں گے. یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کی جو ہے نا ہماری سپورٹیو نہیں ہے. ہمارا ایسا کوئی ماڈل نہیں ہے. لیکن اس پہ دیکھیں اس انداز سے کام ہوا کہ ابھی اسپیشلی جب ہم نے گرین پاکستان پہ کام کرنا شروع کیا, بالکل ہوا ہے, اور دیکھیں بڑا اچھا ہی کام سٹارٹ ہوا کہ وہ ہماری اتنی زیادہ زمین جو کہ پڑی ہوئی ہے اس پہ ہم کاشت نہیں کر رہے تھے. اور اب آپ نے اچھا آئیڈیا پیش کیا یہ کہ اگر واقعی وہ ممالک جہاں کے لوگ کسی اور ملک میں اگر جا رہے ہیں تو وائی ناٹ ان پاکستان یہاں پر آئیں, اس لینڈ کو ایگریکلچر میں کنورٹ اس طریقے سے کریں کہ وہاں پہ فصلیں اگائیں جو
جس علاقے میں جو فصل زیادہ اچھی اگتی ہے وہاں پر اگائیں اور اس کو اس سے فائدہ اٹھائیں. بڑی زیادہ اچھی بات بھی ہے. اوبویسلی کام ہو رہا ہے, مزید کام ہونے کی ضرورت بھی ہے. بہت ہو رہا ہے, کہ آپ نے بات کی, بہت ساری چیزیں جب نہیں بھی ہو رہی ہوتی تو ہم ایک الگ اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ چیز کیوں نہیں اپروو ہو رہی, یہ کام کیوں نہیں ہو رہا, بٹ اوبویسلی اس کے پیچھے جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ ایکسپرٹس بہت بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں اور پھر پاکستان کے حق میں اوبویسلی فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے. شورا صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہے 12 مئی, نرسز کا عالمی دن. جس طریقے سے طب کے شعبے میں نرسز کی خدمات ہیں, آج ہم اس کی مناسبت سے اس سیگمنٹ کو رکھ رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بات کرنی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہمارا بہت پیارا, ایون ہم خود جب بیمار ہوتے ہیں, اس تو اللہ سب کو صحت دے, لیکن جب کوئی بیمار ہوتا ہے اور ہم ہسپتال جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کے ساتھ جو بہت زیادہ بلکہ فرنٹ لائن ہے, جس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, وہ جو سارا ایک کورس سیٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کی طرف سے, وہ نرسز امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جس طریقے سے وہ خیال رکھتے ہیں مریض کا بالکل ایک فیملی ممبر کے طور پر. سو ان کا خیال رکھنا, ان کی عزت کرنا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بیکاز اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی وجہ سے طبیعت خراب ہو جائے مریض کی, تو ہم نرسز پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے شاید خیال نہیں رکھا. ایسے بہت سے معاملات رپورٹ ہو رہے ہیں. رویہ اچھا نہیں, اس بارے میں آج ضرور بات کریں گے کہ کیوں ہمارے رویے اچھے نہیں ہوتے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم عوام کی طرف سے بھی, لوگوں کی طرف سے بھی یہ گلا ہوتا ہے کہ نرسز ہم سے ٹھیک سے, ان کا رویہ صحیح نہیں ہوتا, ہم سے ٹھیک سے پیش نہیں آتی ہیں. کیا گیپ ہے جس کو فل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ خدمت کر رہی ہوتی ہیں, کس طریقے سے محنت کر رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کی بات کی جائے یا پھر گورنمنٹ ہاسپٹلس کی بات کی جائے. کن گیپس کو ہم فل کر سکتے ہیں سو دیٹ یہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ ختم ہو جائے, یہ ختم ہو جائے. پلس اور نرسز کی ٹریننگ کس انداز سے ہو رہی ہے, کس ماڈل پر ہو رہی ہے, آج اس پر بھی بات کریں گے. پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر رئیسہ گل صاحبہ نے. آپ ڈین ہیں, پروفیسر ہیں کالج آف نرسنگ شفا تعمیر ملت میں. لیٹس ویلکم ہر آن دس اسپیشل ڈے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ فار ہیونگ می ہیئر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. 5 دہائیوں سے زیادہ تجربہ ہے ماشاء اللہ آپ کا اس شعبے کے ساتھ, اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آج اپنے سارے نرس کلیگس کو کہنا چاہوں گی ہیپی انٹرنیشنل نرسز ڈے. آئی اپریشیٹ آل وٹ نرسز ڈو, اینڈ آلسو اٹس اے ڈے فار ریفلیکشن. جیسے آپ لوگوں نے کچھ بات شروع کی کہ وٹ وی ڈو وچ از اپریشیٹڈ, وٹ نیڈس ٹو بی ڈن مور, اور ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں. تھینک یو, تھینک یو سو مچ. اچھا, کیونکہ آپ کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے, آپ پڑھاتے ہوئے, لیکن آپ کا جو اپنا ایک آن فیلڈ تجربہ ہے ایز اے کرٹیکل کیئر نرس, تجربہ کیسا رہا زندگی میں؟ ویری چیلنجنگ اینڈ ویری ریوارڈنگ ایز اے کرٹیکل کیئر نرس, جہاں پہ I learned the power of observation, the autonomy of implementing what I thought is needed for the patient. ہر لمحہ بدلتی ہوئی سچویشن, اس کے لیے کتنی ویجیلنس چاہیے, کتنی کریٹیکل تھنکنگ چاہیے, اور پھر کمیونیکیشن, اور جب آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہو کر جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس وقت کا وہ جو جوائے ہے وہ میں اس کو ایکسپیرئنس کرنے کی ضرورت ہے. آئی کین ناٹ پٹ اٹ ان ورڈس. بیوٹیفلی سیڈ. آپ نے اس شعبے میں آنے کا کیسے سوچا؟ تھوڑا اپنی جرنی پہ بھی بات کیجیے گا, کیونکہ دیکھیں یہ ایک جذبہ بھی ہے جو کہ آپ کے اندر ہونا چاہیے, اینڈ دین اتنے عرصے تک کہ اپنی آلموسٹ ساری زندگی آپ نے اسی شعبے کو دے دی. کیا جذبہ تھا کہ آپ نے جوائن کی یہ فیلڈ؟ میں بچپن میں آئی تھنک ان گریڈ 5 میں تھی, اینڈ واز ایڈمیٹڈ ان ٹو نیوی ہاسپٹل. میرے بابا نیوی میں تھے. صحیح. تو وہاں پہ جب میں نے نرسز کو دیکھا اینڈ وٹ دے یوز ٹو ڈو, مجھے یاد ہے کہ میرے شاید ایڈمیشن کے دوسرے دن جب میرا فیور وغیرہ کم ہو گیا تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ, آپ جب پیشنٹس کو یہ میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں تو میں پانی ساتھ میں دوں گی. آئی تھنک دیٹ واز اے مومنٹ. اینڈ دین آئی لاسٹ مائی بابا ان 71 کی وار میں, اینڈ وی کیم بیک ٹو پشاور.
تو اس وقت میں میڈیسن کے لیے آگے نہیں کنٹینیو کر سکتی تھی اور یہ جذبہ تو نرسنگ کا تھا ہی. تو آئی تھنک اٹ واز بوتھ a need but with passion, which I never regret. گریٹ. آپ نے جو کہ انٹرنیشنل ایکسپیرینس بھی اس میں حاصل کیا, تو ہم ضرور چاہیں گے ایکسپلین کیجیے گا کہ پاکستان میں جو نرسنگ کا شعبہ ہے, جس طرح سے ہماری ٹریننگز ہیں, جس طرح سے پریکٹس ہے, کتنا ڈفرینس ہے انٹرنیشنلی؟ میں یہ کلیئر کر دوں کہ ورک تو میں نے ابراڈ کم کیا. ڈیورنگ مائی کلینکلز وغیرہ میری پلیسمنٹ وہاں پہ تھی. صحیح. لیکن زیادہ تر میری ہائر ایجوکیشن از فرام ابراڈ. آل مائی پوسٹ آر اینڈ بی ایس سی اینڈ ماسٹرز, پی ایچ ڈی, ڈاکٹریٹ, آل فرام ابراڈ. تو ضروریات تو لوگوں کی ایسی ہی ہوتی ہیں. وین یو آر سک, وٹ از نیڈیڈ, کیئر از نیڈیڈ, کیور از نیڈیڈ. لیکن وہاں پہ جو ڈفرینس ہے وہ ہے کہ سسٹمز آر ویری گڈ, رولز آر کلیئر. جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے دیٹ از امپورٹنٹ. جیسے ہمارے پاس دیکھیں آپ, ہم بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ نرسز, لیکن بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پراپر نرسز نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایون ان سم اسمال ہاسپٹلز اگر آپ اس میں پرائیویٹ میں جاتے ہیں تو لوگوں کو آن دا جاب ٹریننگ یا وہ ٹیکنیشینز ہیں, ٹھیک ہے, بٹ ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ نرسز ہیں. تو لیک آف اسٹینڈرڈائزیشن ہے. اور اسی طرح سے جب آپ ارلیئر بات کر رہے تھے رویوں کی, تو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق جرنل یونٹ میں, ناٹ ان کریٹیکل کیئر, کریٹیکل کیئر میں تو آپ کو 1 to 1 1 نرس فار 1 پیشنٹ چاہیے, لیکن جرنل وارڈ میں 5 to 8 پیشنٹس کا ہونا چاہیے ریشو. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس آپ اگر, میں کسی ہاسپٹل کا نام نہیں لوں گی, لیکن اسلام آباد میں جو سب سے قریبی ہاسپٹل ہے, آپ اس کے جا کر ایک ایمرجنسی یونٹ میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنی نرسز ہوتی ہیں. درست بات. ٹھیک ہے. ایٹ ٹائم دیر از 1 نرس فار 50-60 پیشنٹ. میں خود, میں نے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور میں جب کام کیا ہے, میری ٹریننگ وہاں سے بیسک ہوئی تھی, اور 20 یونٹس کا وہ بیڈ ہوتا تھا, لیکن ہمیں بیچ میں ایکسٹرا بیڈ لگانے پڑتے تھے. آئی یوز ٹو بی دا اونلی اسٹاف نرس, اور میرے ساتھ 2 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. تو جب ہم سکھاتے ہیں, ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وٹ نرسز شوڈ ڈو, لیکن ہمارا جو نرس پیشنٹ کا ریشو ہے دیٹ از سو پیتھیٹک. وہ امبیلنس ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو بہت ساری چیزیں انفیکشن کنٹرول کے لحاظ سے سکھائی جاتی ہیں, لیکن میں نے اپنی لائف میں ایسا بھی ایکسپیرئنس کیا ہے کہ ایک ہی جو بیڈ شیٹ ہوتی ہے وہ کلین نہیں ہوتی, چینج نہیں ہوتی, اور ہم ایک دوسرے پیشنٹ کو اس پر لٹاتے ہیں. تو آئی یوز ٹو ٹیل دا پیپل کہ آپ گھر سے ایک چادر لے کر آئیں. میں وہ نرس ہوں جو پیشنٹس کو لکھ کر دیتی تھی کہ یہ آپ کے یہ اسپرٹ اور یہ کاٹن اور یہ چیزیں لے آئیں. اور پھر میں نے وہ بھی دیکھا کینیڈا میں جب میں کام کر رہی تھی کہ when everything is available at the bedside and the joy of that work, کیونکہ آپ جو کچھ بھی اپنے پیشنٹ کے لیے کرنا چاہتے ہیں ریڈیلی اویلیبل. تو جو ریسورسز کا آئی ول سے کہ لیک آف اسٹینڈرڈائزیشن از ڈفرنٹ, سسٹم کی سپورٹ, رول کی کلیئرٹی, دیز آر دا بیسیکلی ڈفرنٹ. اور ذرا یہ چیلنج رہا آپ کے لیے بھی, اور ذرا یہ چیلنج ابھی بھی ہے, بڑا ابھی بھی ہے. وی ہیو لیک آف اسٹینڈرڈائزیشن. آپ اگر ڈفرنٹ ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں, اٹس ناٹ اونلی گورنمنٹ ورسز پرائیویٹ, ود ان دا پرائیویٹ یو ول سی ویریشن, ود دا گورنمنٹ آپ بہت اچھے بھی دیکھیں گے. سیم ٹائم دیر از این اپرچونٹی ایز ویل کہ دیکھیں جب زیادہ نرسز کی ریکوائرمنٹ ہے تو زیادہ لوگ آ سکتے ہیں اس شعبے کی طرف, بیکاز دیر از اے گیپ ایکچولی. سو زیادہ لوگ آ سکتے ہیں, ایک اچھا شعبہ ہے, آپ اس میں آئیں, سرو کریں, تو بڑا ضروری بھی ہے. بٹ ابھی بھی کیا لوگوں کے اندر وہ پیشن ہے کہ وہ جوائن کریں یہ فیلڈ اوور آل جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اسکوپ کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے, اینڈ دین پھر پیسوں کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا جی اتنی انکم آنی بہت امپورٹنٹ ہے, اور اوور آل بھی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک شعبے کو, کیا لوگ ابھی بھی وہ جذبہ رکھتے ہیں, اس فیلڈ کی طرف آنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اینڈ دین اسٹل اپرچونیٹیز جو ہے ان کے لیے اوپن کرنے کی ضرورت ہے؟ جذبہ تو ایک اندر کی چیز ہے, اس لیے اٹس ڈیفیکلٹ انلیس یو سی دیم پرفارمنگ. لیکن جہاں تک رسپانس ہے تو وہ تو بہت اوور ویلمنگ ہے. صحیح. یعنی اگر میں اپنے ہی اسی ادارے میں اگر پچھلے 9 سال سے میں یہاں پر ہوں, تو جو نمبر آف ایپلیکینٹس ہیں اور کتنے لوگ آنا چاہتے ہیں, اسی طرح سے
پہلے زیادہ تر جو نرسنگ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ان کو ان کی اسٹڈی اسپانسرڈ ہوتی تھی. ابھی لوگ سیلف پہ آتے ہیں اور اچھی خاصی پیمنٹس کے ساتھ آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ دے سی دا ویلیو آف اٹ, اور پھر اس کو اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں. اسکوپ تو بہت ہے ود ان پاکستان اینڈ ابراڈ. دیکھیں آپ کے پاس اتنے ملٹیپل رولز میں آپ جا سکتے ہیں. یو کوڈ بی ان کلینکل, اس میں اگر آپ کو بچوں کے ساتھ کام کرنا پسند ہے تو یو کین چوز پیڈیاٹرک, یو کین چوز نیونیٹل آئی سی یو. آپ کو کرٹیکل کیئر پسند ہے تو اس کے اندر بھی کتنی ورائٹی ہے. ایمرجنسی روم, اف یو آر اے کائنڈ آف پرسن جو لائک کوئک ٹرن اوور اینڈ فاسٹ, اس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اٹ کوڈ بی ایمرجنسی. پھر اگر آپ ٹیچنگ کیڈر کی طرف آتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس صرف انسٹرکٹر ہوتے تھے. ابھی پاکستان میں دیر آر سیورل یونیورسٹیز اینڈ دیر از اے فل کیڈر فرام انسٹرکٹر ٹو پروفیسر لیول. ٹھیک ہے, ڈینز ہیں. تو آپ کے پاس, آپ اگر آرم فورسز میں فار ایگزامپل دیتے ہیں تو یو کین گو اپ ٹو دی رینک آف بریگیڈیئر. سو اسکوپ تو بہت زیادہ ہے اور ڈائیورسٹی بھی ہے. دیر آر آلسو ناؤ گڈ ریسرچ ان پاکستان جو صرف ریسرچر کے رول میں ہیں, جو پیورلی دے آر ورکنگ ان کمیونٹی. آئی ول سے کہ ہمارے اسٹرکچر بہت اس کے لیے ویک ہیں. ایک یہ بھی ایک ڈفرینس ہے کہ ابراڈ دا فوکس از ناٹ اونلی آن کیوریٹیو. کمیونٹی اسٹرکچر اچھے ہیں جہاں پہ پریونٹیو اینڈ پروموٹیو ورک ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی نیڈیڈ. بٹ دس از اے سسٹم اینڈ اسٹرکچرل ریکوائرمنٹ, ناٹ اونلی دا پروفیشنل ریکوائرمنٹ. کیونکہ ہمارے کریکولم میں تو وی ہیو سنس 1980 وی ہیو انکارپوریٹڈ سیورل کمیونٹی ہیلتھ کورسز, لیکن پھر ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ ایسی نہیں ہو پاتی ہے. ایون ریسنٹلی سینڈنگ آور اسٹوڈنٹ ٹو سم آف دی کمیونٹی جہاں ہم بیچتے تھے, اگین آئی ول ریفرین فرام نیم, بٹ دے آر کمپلیٹلی ابالشڈ, رائٹ. سو یہ کچھ ایسے ہماری بہت ساری اسٹرکچرل لمیٹیشنز ہیں کہ جس سے ہم جو سکھاتے بھی ہیں وہ اس کی فل امپلیمنٹیشنز میں چیلنجز ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, کیا ہمارا اتنا انفراسٹرکچر اویلیبل ہے؟ دیکھیں آپ بھی جس طرح ایک کالج میں پڑھاتی ہیں, کالج آف نرسنگ شفا تمیم ملت, ایسے میں چونکہ آپ خود اپلیکینٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, دیٹ مینس کہ بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں اور اس شعبے میں سرو کرنا چاہتے ہیں. اگر اتنے لوگ آنا چاہتے ہیں اور آ بھی رہے ہیں, سو کیا ہمارا انفراسٹرکچر نہیں ہے ان کو کیٹر کرنے کے لیے کہ وہ سارے آئیں, پڑھیں اور اس کے بعد سرو کریں؟ بیکاز دیکھیں امبیلنس تو ہے نا ہاسپٹلس میں. ہمارے پاس دو قسم کی چیزیں ہیں. آنے کا جہاں تک فلو ہے وہ تو میں کہوں گی کہ 2019 سے when we have moved from diploma to degree, ٹھیک ہے, so there is an, as I said, overwhelming response. بالکل ٹھیک ہے. دوسری سائڈ پہ بہت سارے کالجز کافی سارے کھل گئے ہیں, لائک اٹس مور دین 600 colleges now in Pakistan. اوکے. لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی بدقسمتی یہ ہے کہ many people are taking it as a business. دیکھیں نرسنگ کے لیے 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کا پیشن پہلے ہے, ٹھیک ہے, آپ کس جذبے کے ساتھ آتے ہیں. So it should not be only those external motivation but internal motivation. سیکنڈ آپ کا کریکولم ہے. کریکولم تو اس میں ہمارا کرنٹ ہے, ہماری نیڈ کی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. پھر آپ کا انوائرمنٹ ہے اور آپ کا کلینکل, ٹھیک ہے, آپ کی جو کلینکل کی جو پلیسمنٹ ہے کہ وہ کتنی اچھی جگہ ہے, آپ کے وہاں پہ مینٹر کیسے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں دیر آر سیورل آئی ول سے کالجز, پرائیویٹ کالجز, کہ وہاں پر ان کے پاس کلینکل کی فیسلٹی نہیں ہے. اوکے, پریکٹس ہی نہیں ہوتی. تو پریکٹس ہی نہیں ہے. تو جب آپ کو, کیونکہ دس از این اپلائیڈ ڈسپلن, اٹ از ناٹ اونلی تھیوریٹیکل ڈسپلن. سو اپلائیڈ ڈسپلن کے لیے یو نیڈ گڈ کلینکل پلیسمنٹ, گڈ مینٹرس, گڈ لرننگ انوائرمنٹ, پازیٹیو انکریجنگ لرننگ انوائرمنٹ. تو اگر ان سب میں گیپس ہوں گے تو پھر دین دیر ول بی پرابلمس.
ٹریننگس کے حوالے سے بتائیں کہ کیسے ٹریننگس میں ایڈوانسمنٹ اب آ رہی ہے، اینڈ دین اب ہماری سینئر نرسز جو اس وقت کام کر رہی ہیں ہاسپٹل میں، اور پھر جب نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، نئی نرسز انرول ہوں گی، وہ بھی ایک گیپ آ جاتا ہے بیکاز ٹریننگس میں، اینڈ دین ایک گیپ ہوتا ہے اوور آل ایج کے پرسپیکٹو سے بھی، ایکسپیرینس کے لحاظ سے بھی. اس گیپ کو کیسے فل کیا جا رہا ہے، اینڈ ٹریننگس کس طرح کے سب سیم پیج پہ ہوں جب ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں؟ دس از این ایکسلنٹ کوشچنس. دیکھیے جی، کسی بھی شعبے میں، لیکن آئی ول سے کہ ان ہیلتھ کیئر اینڈ وین دا انوائرمنٹ از چینجنگ فاسٹ، آئی ول سے ناٹ اونلی چینجنگ بٹ چینجنگ فاسٹ. تو آپ نے جو کچھ بھی اپنی ٹریننگ میں سیکھا ہوتا ہے اٹ از نیور سفیشینٹ. اب آپ دیکھیں کہ آئی ایم آلریڈی ریٹائرڈ بیسیکلی، لیکن ادروائز آئی ایم ورکنگ. دیر آر تھنگس دیٹ یو نو آئی نیڈ ٹو کنٹینیوسلی لرن. جیسے ٹیچنگ میں اے آئی کا جو استعمال ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، I have to change my assessment strategies, I have to change my learning strategies. تو اسی طرح جب آپ کلینکل پر بات کرتے ہیں، کلینکل میں بھی کنٹینیوس کمپیٹنس کی ضرورت ہے، جس میں اگین دس از ان کمپیریزن ود ابراڈ، یا پاکستان میں بھی کچھ اچھے ہاسپٹل ہیں. تو آپ کے پاس ایک ہوتا ہے نرسنگ ایجوکیشن سروسز، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے، جس میں وٹ ایور کمز نیو، آپ کے پاس کوئی بھی مشین آتی ہے، جیسے سپوز وینٹیلیٹر ہیں، ڈائلیسس ہیں، جو بھی ہیں مانیٹرنگ کے، اس میں آئے دن چینج آتا ہے. تو جب وہ چینج آتا ہے تو دین یو نو آل دا اسٹاف دے آر سپوز ٹو بی ٹرینڈ. اسی طرح سے اگر نالج کے لحاظ سے اپڈیٹس ہیں، گائیڈ لائنز، کلینکل گائیڈ لائنز میں چینج ہے، تو جو بھی آپ کے ورکنگ نرسز ہوتے ہیں ان کو اصولاً سکھانا چاہیے. اب کتنے لوگ اس کو کرتے ہیں، نہیں کر پاتے ہیں، دا وے از دیئر، لیکن پھر وہی کویسچن ہے کہ وی ہیو ویریشنز ان دی امپلیمنٹیشن. اور ہر اس میں ہر ہاسپٹل میں آپ کو شاید نرسنگ ایجوکیشن سروسز نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن ریکوائرمنٹ تو کنٹینیوس ایجوکیشن کی ہے. ٹو کنٹینیو ود یور کنٹینیوس کمپیٹنس چاہیے آپ کو. اٹس کمپیٹنس از ناٹ اے اسٹیٹک کانسیپٹ کہ ایک دفعہ آپ نے ایک چیز کر لی اینڈ یو ول بی ایبل ٹو سرو. سو ویری امپورٹنٹ ٹو اپگریڈ دیم سیلوز. گریٹ. اور اس میں جینڈر بیلنس بھی ہم دیکھ رہے ہیں اب آہستہ آہستہ نرسنگ کے شعبے میں کہ میل نرسز بھی زیادہ آ رہے ہیں. بالکل بہت زیادہ ہیں. ابھی شاید 10 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے، شاید فیمیل کم ہوں گی، میل زیادہ ہوں گے. اتنے زیادہ آنا شروع. بیسیکلی وہ بھی اس کا تعلق بھی اسی سے ہے نا کہ دا لیول آف پلاننگ دیٹ وی ہیو. یعنی ایک ٹائم ایسا تھا کہ پاکستان میں صرف 2 کالجز تھے، لیاقت نیشنل اینڈ کالج ان کوئٹہ، جو میل نرسنگ کی ٹریننگ دیتے تھے. پھر ٹائم آیا کہ دیر شوڈ بی سیگریگیشن. اگر کوئی کالج ہے وہ شروع کرنا چاہتا ہے تو دے کوڈ آئیدر ہیو میل اور فیمیل کا کالج. پھر جب بی ایس سی این شروع ہوا ان 1997 اور اس کے بعد ہے تو ناؤ اٹ از کو ایجوکیشن، اور ابھی ایسی کوئی سیگریگیشن نہیں ہے. دو دیر آر آئی تھنک فیو کالجز ان پنجاب وچ آر ایکسکلوسیولی فار میلز. لیکن دیکھیں جی، ہمیں تو مل کر ٹیم کی طرح کام کرنا ہے نا. وہاں پہ جینڈر تو رول تو ویسے بھی ختم ہو جاتا ہے ہسپتال میں. تو آئی تھنک وی شوڈ بی ٹرینڈ. یو نو آئی ریممبر یو نو اٹس ناٹ مائی تھنکنگ بٹ کوچ یو نو پاکستان میں ہی ایک کانفرنس میں تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کرکٹ کی ٹیم ہے، اور اگر آپ بالر کو علیحدہ ٹرین کرتے ہیں، بیٹمین کو علیحدہ ٹرین کرتے ہیں، دین یو ایکسپیکٹ دیم ٹو پلے ایز اے ٹیم، تو کیسے کریں گے؟ تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو پریپیئر دیم ایز اے ٹیم سو دین دے ول پرفارم ایز اے ٹیم. اور دیکھیں ایک پروفیشنل کریئر آپ نے آگے لے کر چلنا ہے، تو ٹریننگ تو وہیں سے سٹارٹ ہو جائے گی نا جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں. سو وہیں سے کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. اور بیکاز اوبیسلی ایجوکیشن سسٹم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اسکولنگ جہاں سے کی یا کالج آپ نے جہاں سے بھی پڑھا وہاں پر ہوتی ہے سیگریگیشن، کوئی ایجوکیشن کا اتنا سسٹم نہیں ہے. بٹ دین اگین آپ جب پروفیشنل فیلڈس میں جائیں گے
تو آپ کو ایک then you کانفیڈینس have to چاہیے. work as a team. ایگزیکٹلی. سو اس میں آپ کو جینڈر کو سائڈ پہ رکھ کے ایک پروفیشنل کے طور پہ آپ کو وہ ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے اور آگے اپنا کام کرنا ہے تھرو آؤٹ. کوئی میسج آج کے دن کی مناسبت سے ڈاکٹر صاحب پلیز ہمارے ناظرین کے لیے؟ ینگ جنریشن کے لیے دے سکتے ہیں. آئی تھنک ہم نے بات تو اس پر کر لی ہے کہ آئی ول سے کہ دس از اے پروفیشن کہ اٹس نیڈ اے پیشن بائی دا وے, ٹھیک ہے, بٹ اٹس اے پروفیشن جو آپ کا ایک ذریعہ ہے دین اور دنیا دونوں کی کمائی کا, ٹھیک ہے, اور اس میں اتنا اسکوپ ہے, اتنے آپ کے پاس اپرچونٹی ہے. ان میرے ایکسپیرئنس میں نرس از نیور ریمینز انمپلائڈ, ٹھیک ہے. یو ڈونٹ وی ناٹ اونلی ورک ایز اے پیڈ جاب ان دا ہاسپٹل یا جہاں پہ بھی ہم کام کرتے ہیں, لیکن وداؤٹ پیمنٹ ان آور نیبرہڈ, ان آور فیملی, چلتے پھرتے بہت جگہ, if you are at the airport, you are somewhere else, ہر جگہ ایک آپ یہ ایک ایسا کام ہے جو میں سمجھتی ہوں صدقہ جاریہ ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے. ہر وقت آپ بھلائی کا کوئی کام کر سکتے ہیں, کسی کی بہتری کے لیے کر سکتے ہیں, اور اپنا بھی خیال رکھ سکتے ہیں اگر رکھنا چاہیں. اور اپنا خیال رکھنا چاہیے, سب سے پہلے اپنا خیال رکھنا ہے. I will say very challenging ہے, but equally very demanding, very challenging, but very rewarding. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب thank you so much for joining us today. It's so great to have you. جس طریقے سے ماشاءاللہ آپ کام کر رہی ہیں, جس طریقے سے آپ اپنے اس پیشن کو لے کر چل رہی ہیں, کئی دہائیوں سے جس طرح سے آپ نے اس کو سرو کیا ہے, اور ابھی جس کالج سے آپ کا تعلق ہے, جس طرح سے وہاں پہ آپ ٹریننگز دے رہی ہیں, we're so glad کہ ہمارے اس شعبے میں بہت بہتری آ رہی ہے. پلس یہ کہ وہ جو ڈیمانڈ ہے ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اس کو ہم نے آہستہ آہستہ میٹ کرنا ہے, جس کے لیے ہمیں ظاہر ہے اور زیادہ انفراسٹرکچر چاہیے تاکہ ہم اس کو اور بہتر کر سکیں. بیکاز ظاہر ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ہم ہسپتالوں کی بات کرتے ہیں, چاہے پرائیویٹ ہو چاہے گورنمنٹ سیٹ اپ کا ہو, تو جو ایک انٹرنیشنل ریشو ہوتی ہے وہ ہمیں اس کو میٹ کرنے کے لیے بہرحال ظاہر ہے تھوڑا ٹائم بھی چاہیے جس پر ہم کام کر رہے ہیں, تاکہ ہم اس کو میٹ کر سکیں ایٹ دا اینڈ. بیکاز ظاہر جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ تو یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا نرسز کم ہیں, اسٹاف کم ہے, پیشنٹ زیادہ, وہ نہیں دیکھتے. ایک ٹراما سے وہ آلریڈی گزر رہے ہوتے ہیں, اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے پیشنٹس کو بھی, اٹینڈنٹس کو بھی, کہ وہ جو نرس ہے, ڈاکٹر, جو بھی اسٹاف ہمیں موجود ہوتا ہے, اس کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ اگر 10 مریض وہاں پر ہیں کس کو سب سے پہلے دیکھنا ہے. ظاہر ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے مریض کو سب سے پہلے دیکھا جائے اور دیکھنا چاہیے, ظاہر ہے ایک کنیکشن ہوتا ہے. بٹ پلیز یہ ٹرسٹ رکھا کریں کہ وہ جو نرس یا ڈاکٹر یا جو بھی اسٹاف ہمیں موجود ہے اس کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ کس کو دیکھنا ہے اس نے, اور ذرا پرائیورٹائز کر کے اس چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. How are you bro? خوش آمدید. گڈ, اچھا فیل کر رہی ہوں. سنا کوئی آپ کی کوئی, آپ گلے کے بارے میں پہلے بتانا, گلا کیسے ہے آپ کا؟ میرا گلا بہتر ہے, اور ناظرین اب تو عادی ہو گئے اس بات کے کہ جو لوگ الرجک ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی ایسی گزرتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا. اپنی گزر رہی ہے ایسے, مجھے خام خواہ بار بار کہنا ہے ایج, بھائی میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. اٹس اے نیچرل پروسیس. آج آپ گزر رہے, میں یہی بات کر رہی ہوں, آئے گا کیا, ہم سب پہ آ رہے ہیں, ہم سب ایجنگ کی طرف جا رہے ہیں. سادی سی بات ہے کہ آپ کسی کو جو بات کہتے ہیں نا, یہ سوچ لیں کہ وہ بات آپ پہ بھی آ سکتی ہے اور آئے گی, تو آ رہی ہے نا. ہاں یہ بات کرنا چاہتا. آپ کو ادراک ہو گیا تو اچھی بات ہے, کچھ لوگوں کو ادراک ہی نہیں ہوتا. دیکھیں کوئی اگر 20 سال کا ہے, اس نے 21 سال کا ہونا ہے, وہ زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے. جی جی, ختم ہوتی جاتی ہے, تو مکمل ہوتی جاتی ہے, مکمل ہوتی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم سب ایجنگ کی طرف ہی جا رہے ہیں. تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, آئی مین اٹس اوکے, ایکسیپٹ کریں. فائن. لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ جب ہم کسی سے کوئی بات کہتے ہیں, وہ اس کی ہیلتھ سے متعلق ہو, اس کے پروفیشن سے متعلق ہو, اس کی پرسنل لائف سے متعلق ہو, اس کی اپیرنس سے متعلق ہو, اس کی فیلڈ سے متعلق ہو, جو بات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, اگر ہم نے سلیکشن چوائس آف ورڈز کا خیال نہیں رکھا تو وہ ہرٹ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ نے کوئی بات کرنی کسی کو, تو آپ نے یہ اگر آپ نے شعیب کو ہرٹ کرنا ہے کبھی, اگر آپ کو ایکچولی اگر شعیب کی دکھتی رگ جسے کہتے ہیں نا, کہ کوئی اگر ہے, تو آپ نے اس کو صرف کوئی بھی اگر یہ بات کرنے سے کوئی ایج, دیٹس اٹ,
آپ نے پورا سینٹینس نہیں بولنا, آپ نے ایک لفظ بولنا ہے ایج. اچھا بات یہ ہے کہ میں اس پہ اتنا فوکس نہیں کرتا, میں اپنے اس ایموشنل ریگولیشن پہ آئی تھنک آئی ایم گڈ ایٹ اٹ, آئی تھنک سو. یا بیکاز سم تھنگس سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس دن میں گیا کہیں پہ تو ایک بیکری میں گیا, مجھے کسی ڈیزرٹ کا ویٹ کرنا پڑا بیکاز انہوں نے کہا کہ آرڈر 30 منٹس تک آئے گا, تو میں نے کہا نو وریز آئی ویٹ. میں بیٹھ گیا, جب وہ آرڈر آ گیا تو اتنے میں نے ان سے گپ شپ کافی ہو چکی بھی تھی, تو اینڈ پہ میں نے کہا میرا بیٹا آج بہت خوش ہوگا نا. کہتے ہیں بیٹا, میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں آپ تو 22-23 کھلا کرتے. میں نے کہا یہی سننا تھا میں نے. میرا کام تو مکمل ہو گیا, ہم کسی اور طرف نکل رہے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ ایموشنل ریگولیشن. آج اس پہ بات ہمیں کرنی ہے. ہم بیسیکلی اسی پہ بات کریں کہ کبھی کوئی شخص ہمیں کوئی بھی بات کہہ کے چلا جاتا ہے, ہمیں اس ٹائم پہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے, ہم نے رسپونڈ کرنا ہے, یا ہم نے کچھ بھی نہیں کہنا. کیونکہ بعض اوقات رسپونڈ کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا, آپ کو اس بات کو بس نظر انداز کر کے لیٹ اٹ گو, آپ کو گزر جانا ہوتا ہے سائڈ سے, اینڈ دیٹس اٹ. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنے ایموشنس کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے. ایموشنل ریگولیشن ایکچولی ہے کیا, اور آج کے دور میں جب کافی سارا اسٹریس ہمارے اوپر, اسپیشلی ہم ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹیو سے اگر بات کریں, سو ہر وقت سوشل میڈیا کا دور ہے. ہمارے ایموشنز تو رولر کوسٹر پہ ہوتے ہیں, آنیسٹلی وہ ایک رائڈ ہے جو آپ کو نہیں پتا, اینڈ دین اس کا اثر آپ کی پرسنل لائف پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. آپ ریالٹی میں آتے ہیں اور پھر پرسنل لائف کا جتنا بھی اسٹریس ہے وہ پروفیشنل لائف میں, یا وائس ورسا, پروفیشنل لائف کا پرسنل لائف پہ بھی اچھا خاصا ہو جاتا ہے. تو ایموشنل ریگولیشن کتنی ضروری ہے, آج اس بارے میں بات کریں گے, بچوں کے پرسپیکٹو سے بھی, اینڈ دین بڑوں کے پرسپیکٹو, بہت بڑوں کے پرسپیکٹو سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں. میں آپ کو بھی کہہ رہی ہوں بڑوں کے پرسپیکٹو سے. دیکھیں آہون آئی ہے نا, رسپونڈ کیا نا آپ نے, ریئیکٹ کیا بلکہ نہیں, میں نے صرف کہا کہ مل کر چلتے ہیں نا, میں نے یہ بات کی تھی. سو اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کی ظرف شادان صاحب نے ایجوکیشنسٹ ہیں, لیکن اسپیشلی انہوں نے اس پہ ریسرچ پیپر پبلش کیا ہے, تو آج ہم اس سے متعلق ان سے بات کریں گے. لیٹس ویلکم. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار کالنگ می ہیئر. تھینک یو جی. آج ہماری ذرا نوک جھوک ذرا لمبی ہو گئی تھی, اس کے لیے معذرت. ظرف صاحبہ, ایموشنل ریگولیشن, تھوڑی سی بات میں نے سبھی نے تو کی, بٹ تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں بیکاز آپ نے اس پہ تھورو کام کیا. کیا ہے ایموشنل ریگولیشن؟ دیکھیے, ایموشنل ریگولیشن, ایموشنس انسان کی ساتھ چلتے ہیں, ہم وداؤٹ ایموشنس نہیں ہیں. ایموشنل ریگولیشن کیا ہوتا ہے, کسی بھی کرائسس یا کسی بھی ٹریگر سچویشن کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کے اکارڈنگلی موو کرنا, اس بیسیکلی ایموشنل ریگولیشن. موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں, دو باتیں کرتے ہیں, یا تو ہم اپنی ایموشنس کو دبا دیتے ہیں یا ہم اس کو نگیٹ کرتے ہیں. مطلب اگر میں کسی پریشانی کی کنڈیشن میں ہوں, میں غصے کی کنڈیشن میں ہوں, یا تو میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گی, ایسا ہی ہے, یا میں اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر دوں گی کہ جس کی وجہ سے وہ غلط ہو جائے گا. تو ریگولیشن مینس کہ آپ نے ایموشن ایگزسٹ کرتے ہیں, وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ, ہم نے ان کو دبانا نہیں ہے, ہم نے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اس پہ کیسے رسپونڈ کرنا ہے, یہ ہمارا کام ہوتا ہے. دیٹس کالڈ ایموشنل ریگولیشن. یعنی اگر دکھی ہیں تو اس کو ایکسپریس کریں. ایگزیکٹلی, اور دکھی ہیں تو آپ کو پہلے پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت میں دکھی ہوں, میں غصے میں نہیں ہوں. صحیح ہے. آپ کو ریئلائز کرنا کہ اس وقت میں کس کنڈیشن سے گزر رہا ہوں, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سب سے بڑا فالٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو ہوتا کہ ہم کس دور سے اور کیوں گزر رہے ہیں, یا یہ ہمارا ٹریگر پوائنٹ کیا ہے. جس طرح بھی انہوں نے آپ کا ٹریگر پوائنٹ بتایا, تو ٹریگر پوائنٹ کیا ہے ہمارا بھی اور دوسرے کا بھی. تو بیسیکلی اس چیز کو ریئلائزیشن کرنا اور اس کو ریگولیٹ کرنا از کالڈ دا ایموشنل ریگولیشن. ایگزیکٹلی. اور اگر کوئی بار بار آپ کو ٹریگر کر رہا ہے تو نہ ہو, تو نہ ہو. یہی نا, وہ آپ کو ٹرین کرنا چاہ رہا ہے کہ چلیں آپ نے تو کہہ دیا, بٹ اگر کوئی ایکس وائی زی اگر آپ کوئی بات کہہ دے تو یو شوڈ نو کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. سو اٹس پارٹ آف یور ٹریننگ شعیب, تو آپ کو یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ایکچولی آپ دونوں کی بڑا اچھا, میں انجوائے کر رہی ہوں آپ دونوں کی کنورسیشن. ان دیٹ لائٹر موڈ تھنگز آر فائن, تھنگز آر بیٹر, نو ایشو. بٹ دیکھیں, اگر آپ کو ابھی یہیں سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں اور ان کا جو ہے وہ لیول برداشت کا ختم ہو چکا ہے, میں تو اور کروں. آپ کو لگتا ہے میں باز آ چکی نہیں, ایسے میں تو میرا گول ہے. ایگزیکٹلی. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مے بی آپ دونوں کا ایک ریلیشن شپ ہے. دیکھیں, آپ لوگوں کی ایک فرینڈ شپ ہے, یو انڈرسٹینڈ ایچ ادر. یہی بات اگر آپ تیسرے بندے کو جو آپ کو جانتا بھی نہیں ہو, اگر آپ اس کے ساتھ کہیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ برداشت نہیں کرے گا. یہ بھی فرق ہے کہ کون کس انداز میں بات کر رہا ہے. جس طرح ہماری نوک جھوک ہے, ہمیں پتہ ہے اکثر شعیب نے کوئی بات کہہ دی, میں نے کہہ دی, ایک انداز آپ کا کہنے کا وہ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. بٹ اگر یہی بات آپ ایک ڈفرینٹ ٹون میں کریں, ایگزیکٹلی ایک سیریس ٹون میں اگر یہی بات کریں, یا اگر کوئی ایسا شخص جس سے آپ کی وہ بانڈنگ نہیں ہے, تو obviously وہ بات آپ کو وہ ایکچولی آپ کو ہٹ کرے گی چیز. اچھا, لیکن کیا کیا جائے, کس طریقے سے ایموشنس کو ریگولیٹ کیا جائے, بیکاز
غصہ تو آ جاتا ہے, اور اب جس طرح سوشل میڈیا بھی ہے, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی اچھا خاصا ہم رسپانس, لوگوں کا ریئیکشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں, کامنٹس میں آ گیا, ویڈیوز کے تھرو آ گیا, اور وہ ان ٹاپکس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے جن پہ بات کوئی نہ بھی, آپ کی رائے کوئی نہ بھی سنے تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہاں آپ نیگیٹو اس کے اندر ایک چیز کنٹریبیوٹ نیگیٹیولی بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, سب سے پہلی بات, ہم کب ریئیکٹ کرتے ہیں؟ موسٹلی آپ جب ریئیکٹ کرتے ہیں نا, جب آپ کے پاس کوئی انوانٹیڈ چیز ہوتی ہے, آپ کی کوئی نیڈ فلفل نہیں ہوئی بھی ہوتی ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشن کے اکارڈنگلی کام نہیں ہوا ہوتا. تو سب سے پہلی بات, اگر آپ نے ایموشنل ریگولیشن کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس دنیا میں ہر چیز پاسبل نہیں ہے. کچھ بہت ساری لائف میں ایسی چیزیں آئیں گی جو کہ آپ کو نہیں ملیں گی, اور موو کرتی رہ رہی ہے دنیا, لائف موو کر رہی ہے, تو آپ کو بھی موو کرنا ہے. ہمیں کسی جگہ پہ اسٹک نہیں ہو جانا. جب آپ کسی جگہ پہ اسٹک ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے کیوں نہیں چیز ملی اور مجھے ملنی چاہیے تھی, وہاں پہ جا کے آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ ہم فلیکسیبلٹی ان لائف از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اچھا بھی ٹائم آئے گا, برا ٹائم بھی آئے گا, اچھے لوگوں سے بھی ملیں گے, آپ برے لوگوں سے بھی ملیں گے. ان بوتھ کیسز آپ کو اپنا سٹانس مینٹین رکھنا ہے کہ مجھے اس کا پرسپیکٹیو بھی دیکھنا ہے, مجھے اپنا پرسپیکٹیو بھی دیکھنا ہے, اور لائف جس طرف چل رہی ہے وہ چلتی جائے. جب ہم تھوڑا سا اسٹبن ہو جاتے ہیں نا کہ مجھے یہ چیز چاہیے ہی چاہیے, وہاں آ کے آپ پرسنلی ایموشنلی آپ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سم ٹائم وٹ ہیپن کہ لوگوں کی آپ سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. مجھے آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشن تھی اور آپ پورا نہیں کرے, میں آپ پہ ایگریسو ہو رہی ہوں, وہاں آ کے آپ اپنے ایموشنل اسٹریس کے اندر آ جاتے ہیں. ان دونوں کیسز کے اندر فلیکسیبلٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اینڈ اگر آپ اس کو اور طریقے سے ہم بات کریں تو کائنڈنس اینڈ ایمپیتھی, تھوڑا سا کہیں پہ بھی اگر آپ رحم دلی پر آ جاتے ہیں, یا آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ بھی کسی پرابلم کی سچویشن سے گزر رہا ہوگا, ٹو پٹ یور سیلف ان دا ادر شوز جسے ہم کہتے ہیں. اف یو اسٹارٹ ریئلائزنگ دیٹ, آپ کا اپنا ذاتی ایموشنز بھی آپ کے کنٹرول میں رہیں گے, اور ڈیفینیٹلی دوسرا بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا. مین ایشو یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ دوسروں سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سیکنڈلی آپ نے سوشل میڈیا کا کہا, سوشل میڈیا میں تو لائف بالکل ہی اور طرح کی ڈیولپ ہو چکی ہے, اور مجھے آئی ڈونٹ نو سم ہاؤ بٹ آئی فیل از دیٹ جتنا زیادہ ایموشنلی پیپل اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, اس سے زیادہ کسی اور چیز سے نہیں ہو رہے. آج کا ایک چھوٹا سا بچہ گریڈ میں بھی 4, 5, 6, 7 کا, ہر وقت وہ دیکھے گا میں نے ایک پوسٹ ڈالی, کتنی لائکس آ گئی ہیں, کتنے فالوورز آ رہے ہیں, مطلب پھر مجھے کیوں نہیں اتنی ایکسیپٹنس مل رہی, میرے فرینڈ کی تو. آپ یقین کریں یہ جو کمپیریزن میں ایک بچہ لونلینس کی طرف جا رہا ہے, ایک بچہ آپ کا اسٹریس کی طرف جا رہا ہے کہ یار میں وائی آئی ایم ناٹ اچیونگ آل دوز تھنگز وچ مائی فرینڈ از, فرسٹریشن ڈیولپ ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ سے یقین کریں ایک وہ اس قسم کے شیل میں جاتا جا رہا ہے جو کہ اس بچے کو بھی نہیں پتا کہ میں کس قدر اسٹریس میں جاتا جا رہا ہوں. اور وہی بچہ بڑا کوئی بھی جب سوسائٹی کے اندر جاتا ہے تو وہ بیک آف دا اسٹیج آپ کے پاس سارا کچھ اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. دیٹ از وائی سم ٹائم یو بہیو ویری ایبنارملی ٹورڈز ویری نارمل تھنگ. کیوں؟ کیونکہ شاید آپ کے پیچھے کچھ چل رہا ہوتا ہے, وہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑی بڑی باتوں کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں, ایک چھوٹی سی بات, ایک چھوٹے سے ٹریگر پہ آپ بہت زیادہ ریئیکشن شو کر دیتے ہیں. اور میں بھی یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ اگنور ضرور کر رہے ہوتے ہیں, وہ بیک اپ پوری ہوتی ہیں, وہ پائل اپ پوری ہوتی ہے, پھر ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو بس چاہیے ہوتا ہے, پھر آپ بالکل ایسا ہی ہے. سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اپنے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سیلف ریئلائزیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرا زندگی کا ویژن کیا ہے, اور اس ویژن کو فلیکسیبل رکھیں. بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں, بڑوں کو بھی چاہیے یہ چیز سکھائیں. اور دوسرا, آپ دوسروں کے لیے تھوڑا سا نرمی کا برتاؤ اپنے دل میں کے اندر رکھیں, تاکہ دوسرے کو کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کی پریشانی کے اندر آپ نہ دھکیلیں, نہ ان کو لے کے جائیں. ہم لوگ بہت ساری چیزیں باتیں بول جاتے ہیں ریگارڈلیس کہ دوسرے پہ اس کا کیا اثر ہوگا, اور اس کو انتہا سے زیادہ آپ پریشان کر دیتے ہیں اور انتہا سے زیادہ مایوس کر دیتے ہیں. اور آپ یقین کریں جب آپ مستقل اس فیز میں رہتے ہیں, ایموشنل ریگولیشن ایک ایسی بیماری ہے نہ صرف آپ کو مینٹلی بلکہ آپ کو فزیکلی کولیپس کر دیتی ہے. جب آپ اسٹریس کے اندر رہتے ہیں, آپ یقین کریں آپ مینٹل اسٹریس میں بھی ہیں, آپ مینٹل اسٹریس میں آپ کو نیند نہیں آ رہی, آپ سو نہیں سک رہے, آپ کو فزیکل اسٹریس ہونا شروع ہو گیا. مطلب ایک ایسی یہ بیماری ہے کہ جو آپ کی پوری باڈی کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, اور ہم اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں بس پریشانی ہے, اسٹریس ہے. اسٹریس کو نہیں لینا ہم نے, اسٹریس کو ہم نے کام ڈاؤن کرنا ہے. اور اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ یقین کریں توکلت علی اللہ تو سب سے بڑی بات ہے نا, کہ اگر ہم اس چیز پہ بلیو کر لیں کہ یار جو کچھ بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے اٹ ول پاس آن,
the good time will come. آپ یقین کریں ہم بہت سارے اسٹریسفل سچویشن سے نکل جائیں گے. ایسے ہی ہے ظفر صاحب. لیکن بہت سے جگہوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جو بات کی ہے یا جو ہمارا ایکٹ تھا اس سے کوئی ڈسٹرب ہوا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کیا اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہماری اتنی انڈرسٹینڈنگ ہی کمزور ہے, ہماری ٹریننگ ہی نہیں ہوئی؟ ایکچولی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ سینسٹیو نہیں ہوتے نا تو پھر یہ چیزیں ارائز کرتی ہیں. دیر از ناٹ اے سنگل پاسبلٹی کہ آپ کسی کو ہرٹ کریں اور آپ کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ وہ بندہ ہرٹ ہو رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے بٹ اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. وہ دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ دا ڈیپتھ آف دیئر ورڈز. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے کہہ دیا کچھ نہیں ہوگا, کہ زیادہ کیا ہو جائے گا, ہم نے تو مذاق کیا تھا. یہ بات مذاق نہیں ہوتا, وہ دوسرے کے ہارٹ کو جا کے کس طرح سے وہ ٹچ کرتا ہے, کتنا بریک کرتا ہے, وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. ہم موسٹلی اکثر یہ چیز سکھاتے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بات کرنے سے پہلے صرف یہ بات سوچیں کیا یہ بہت ضروری ہے کرنا, اور اس کے کرنے کے بعد کیا آفٹر افیکٹس ہو سکتے ہیں. کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اٹ سیمس ٹو بی ویری امپاسبل بٹ بلیو می اٹ از ناٹ امپاسبل. آپ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے صرف یہ سوچیں کہ یار اس کے دوسرے پہ کیا کس قسم ایگزیکٹلی. لیکن یہ دیکھیں بہت سی دفعہ تو ہم شاید سوچ سکتے ہیں بٹ وین یو آر ان فرینڈز, جب آپ ایک سرکل میں بیٹھے ہوتے ہیں تب تو آپ انواع فائر مارتے ہیں. اچھا دیکھیں پھر میں نے آپ سے کہا نا دیٹ ریلیشن شپ میٹرز اے لاٹ, انڈرسٹینڈنگ میٹرز اے لاٹ. یہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں, دیکھیں اگر میری آپ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے نا, آپ مجھے کچھ بھی کہہ دیں گے میں برداشت کر لوں گی. آپ کو اسٹریس تب ڈیولپ ہوتا ہے کہ جب آپ انوانٹیڈ چیزوں کو اپنے اندر لے کر آتے ہیں. اگر وہ وانٹیڈ ہے, مذاق ہے, چل رہا ہے, کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ انرجی بھی فیل کر لیتے ہیں کہ کون کس کانٹیکسٹ میں کیا بات کر رہا ہے. بیکاز بعض اوقات شعیب کے پاس میں ایگری کروں گی, دیکھیں جب آپ فرینڈس کی گیدرنگ میں بھی ہوتے ہیں, چاہے آپ کے جتنے مرضی کلوز فرینڈس ہوں, بٹ سم ہاؤ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے 10 باتوں میں, کوئی ایک بات جو کہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. سو یا آپ اس ٹائم پر اس کو ایکسپریس کر دیتے ہیں, ایکسپریس کرتے ہیں تو آپ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ مے بی آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی, اس کا کیا اثر ہوا ہوگا, میرے بارے میں کسی نے کیا سوچا ہوگا. وہ اوور تھنکنگ الگ ہوتی ہے. اور اگر آپ نہیں کہتے تو وہ آپ کے دماغ میں اور پائل اپ, اپنے اوپر ایک برڈن ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیوں نہیں کہی یا یہ کیا ہوا. ایسے سچویشن میں کس طرح سے اپنے ایموشنز کو. اچھا دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کمیونیکیشن. جہاں آپ کا لیک آف کمیونیکیشن آئے گا نا تب بیریئرس کریٹ ہوں گے. آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگی, آپ کسی سے ڈسکس ہی نہیں کریں. اگر آپ کو شعیب صاحب کی کوئی چیز اچھی نہیں لگی, اٹس بیٹر ٹو ڈسکس. جب ہم اس کو اپنے اندر رکھتے ہیں نا تو پھر آپ کا اسٹریس ڈیولپ ہوتا ہے. مجھے کوئی بات اچھی نہیں لگی, میں آپ سے کہوں گی کہ ایسا سبین ایسا کیا تھا اور آپ نے مجھے ایسی بات کی, مجھے اچھا نہیں لگا. تو وہاں پہ یا تو سبین اپنا بیہیویئر کریکٹ کر لے گی, آئندہ میرے ساتھ ایسے نہیں کرے گی, یا مجھے ریزن پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس پرسپیکٹو میں وہ بات کی. بیسیکلی تو آپ کے پاس لیک آف کمیونیکیشن بٹوین دا ٹو پیپل ہے نا, وہ لیڈ کرتی ہے ٹورڈز دیٹ تھنگ. لیکن بہت سی دفعہ ایسے ہوتا ہے, میں اس کی ریئل ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ کچھ دنوں سے میرے ساتھ میرے پہ یہ فیز ہے, میں نے بلکہ سبین سے ڈسکس بھی کیا کہ میرے بہت سے دوست, بہت سے ایسے میرے تعلقات جن کے ساتھ تھے, میرا دل نہیں کر رہا ان سے بات کرنے کا, بیکاز میں سم ہاؤ کچھ چیزوں کو لے کے میں ڈرین ہو گیا, ایموشنل ڈرین ہو گیا ہوں. سو وہ جو آپ کی بات ہے نا کہ کمیونیکیشن, میں نہیں کر رہا کمیونیکیشن, میں ان سے بات نہیں کر رہا, میں نے کمیونیکیٹ نہیں کر رہا کہ مجھے کون سی باتیں نہیں اچھی لگی, نہیں سمجھ آئی, یا میں نہیں ٹالریٹ کر سکتا ان سے, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا, اور میں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا ہے. تو کیا یہ رویہ درست ہے؟ نہیں دیکھیں یہی تو بات ہے نا. آپ نے 2 باتیں دیکھیں, اس کا مطلب ہے آپ اس کو فورگو نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ فورگو کر رہے ہوتے تو اس وقت آپ کے دماغ میں یہ بات ہی نہ آتی. اٹ مینس کہ بیک آف دا مائنڈ میں آپ کے اندر یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو بھی جیسا ریلیشن شپ تھا میرا ویسا میں نے مینٹین نہیں کیا ہوا. سو یہ غلط ہے. اگین یو نیڈ ٹو کمیونیکیٹ, یو نیڈ ٹو ڈسکس. یہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ میں ان سے دور ہو جاؤں گا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی, ایسا نہیں ہے. آپ کے کہیں پیچھے جا کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ چیزیں بیٹھی رہیں گی آپ کی, اور وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اریٹیٹ کرتی رہیں گی. سو اٹس بیٹر ٹو ڈسکس اینڈ کمیونیکیٹ. ہو سکتا ہے میں سوچ رہا ہوں ان کو احساس ہو جائے اپنی غلطی کا. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ بات. اسٹیپ نہیں لیتے کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں. یہ بھی تو ایک بات ہے کہ شاید ان کو انٹینسٹی نہیں پتا, وہ اپنی ایک زون میں, اپنی ایک لائف, اپنی چیزوں کے ساتھ, اینڈ دے ڈونٹ ریئلائز کہ آپ کس حد تک اس چیز سے ہرٹ ہوئے. تو اٹس بیٹر ٹو ڈسکس, آپ کمیونیکیٹ کریں, دین رسپانس دیکھیں, اینڈ دین وہ والی بات کے رسپانس دیکھنے کے بعد پھر آپ اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں کہ ہاں آپ کو ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے یا نہیں کرنا. کہ بعض اوقات آپ فلو گو ود دا فلو والے ایک سچویشن میں ہوتے ہیں, تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اور لیکن سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح سے ابھی انہوں نے کہا نا کہ ہم نے کمیونیکیشن کیا اور ہم یہ ویٹ کریں کہ ہو سکتا ہے وہ کر لیں. سو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ آپ ایکسپیکٹیشن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں.
آپ بہتر ہے خود کر لیں. ایگزیکٹلی ویسے نہیں آپ باقی بہت مناسب بات ہے کہ جب یہ ایشو کریٹ ہو کسی بھی تعلق میں, دوستی میں, کہیں پر بھی, تو آپ کمیونیکیٹ کر لیں. اٹس بیٹر ٹو کمیونیکیٹ. یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ بجائے اس کے آپ تعلق ختم کر دیں, اتنے عرصے کا آپ کا تعلق ہوتا ہے, اسے ختم کرنے سے بہتر ہے اسے بہتر کریں, بیکاز وی آل آر میچور, ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ اپنی ایک رائے دے رہا ہے یا اپنا ہارٹ شیئر کر رہا ہے کہ اچھا میں یہ محسوس کرتا ہوں یا مجھے ایسے لگا, ہو سکتا ہے کہ آگے سے جو بات ہے آپ کو خود محسوس ہے کہ نہیں آپ نے غلط سمجھا یا آپ نے غلط فیل کیا. دیٹس پاسبلٹی. وقت بڑا مختصر تھا. اٹس اے ونڈرفل ٹاپک. ظفر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹس گریٹ ٹو ہیو یو. ہم ناظرین آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اینڈ ٹو کمیونیکیٹ. اللہ حافظ.